अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। बेकाबू कोरोना मजीद खतरनाक हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 60 अफराद की जिंदगियां निकल गया। एक ही दिन में 2963 नए मरीजों की तशख़ीस हुई है। बदअनवानी के खिलाफ जंग सिर्फ नैब नहीं, सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। सदर मुमलिकत कहते हैं बदअनवानी के खात्मे के लिए कवानीन पर सख्ती से अमल पैरा होने की ज़रूरत है। तरक्की पजीर ममालिक अपने अशराफिया की करप्शन के बायस गुर्बत का शिकार है। वज़ीर आज़म कहते हैं जो बाइडन की गैर कानूनी पैसे से मुतालिक पॉलिसी का खैर मकदम करता हूँ। पाक बहरिया ने हंगोर डे के मौके पर खुसूसी प्रोमो जारी कर दिया। 1971 में पाक बहरिया की आबदोज हंगोर ने भारतीय जहाज कुकरी को गरकाब और दूसरे जहाज करपान को मफलूज किया था। सरबराह PDM ने इत्तेहादी जमातों से 31 दिसंबर तक इस्तीफे तलब कर लिए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और जल्द से जारी रहेंगे। लॉन्ग मार्च के ऑप्शन का भी फैसला किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज जो चाहते हैं वो नहीं होगा। फवाद चौधरी कहते हैं एक भी रुकने असम्बली ने सेक्रेटेरिएट को इस्तीफा नहीं भेजा। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलाई पंजाब और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कोरोना वैक्सीन के बरामदात पर पाबंदी की अमरीकी धमकी से नहीं डरते। कैनेडियन हुकाम डोजेस की तरसील के हवाले से पुरुमीद हैं। वैक्सीन लेने से इनकार करने वालों को पाबंदियों का सामना करना होगा। टोरंटो के वजीर सेहत ने साफ कह दिया लोगों को साबित करने के लिए सरकारी दस्तावेजात साथ रखना होंगी। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा ने सख्त नई पाबंदियां आयद कर दी। तमाम दाखिली और खारजी समेत समाजी इज्तिमात पर भी पाबंदियां आयद कर दी गईं। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 4,29,035 जबकि हलाकतें 12,800 से तजावुज कर गईं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 6,86,02,745 तक जा पहुंची है जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 15,63,832 हो गईं। नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन इब्तदाई 100 रोज में कोरोना पर काबू पाने के लिए पुरज़म हो गए। जो बाइडन ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए इब्तदाई 100 रोज के मंसूबे से आगाह कर दिया। कोरोना वायरस वैक्सीन दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दस्तयाब होगी। डॉक्टर फाउजी कहते हैं इमरजेंसी बुनियादों पर कोरोना वायरस वैक्सीन का इस्तेमाल अगले 2 दिन में शुरू हो सकता है। अमेरिका ने फ्रांस से मजहबी आज़ादी को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार कर दिया। ब्राउन कहते हैं मैं मजहबी शिद्दत पसंदी की मजम्मत करता हूँ। पहली बार आवाज की रफ्तार को शिकस्त देने वाले अमरीकी लेजेंड पायलट चल बसे। दूसरी जंग अजीम के दौरान चिकेगर ने जर्मनी के 12 जहाज मार गिराए जिनमें उन्होंने एक ही दिन में 2 मरतबा 4 से ज्यादा तैयारे गिराने का एजाज भी हासिल किया। अमेरिका में एक और सिया फार्म शख्स को अहम ओहदे के लिए नामजद कर दिया गया। लॉयड ऑस्टिन ओबामा के पहले दौरे इक़्तिदार में इराक में इत्तेहादी फौज सरबराह थे। थाईलैंड में मलके हुस्न बनने का मुकाबला हादसे की नजर हो गया। मलके हुस्न मुकाबले में 30 हसीनाएं रस्सी से बने पुल के ऊपर खड़ी थीं कि पुल अचानक टूट गया और 2 शिजाएं पानी में जा गिरीं। एक और भारतीय अदाकारा ने खुदकुशी कर ली। पुलिस की जानिब से फिलहाल तहकीकात का सिलसिला जारी है। अदाकारा की मौत से मुतालिक कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 60 अफराद जाँ बहक हो गए जिसके बाद अमवात की तादाद 8,547 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 4,26,142 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,963 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,24,804, सिंध में 1,87,684, खैबर पख्तूनख्वा में 50,506, बलूचिस्तान में 17,540, गिलगित बल्तिस्तान में 4,761,
اسلام آباد میں 33,420 جبکہ آزاد کشمیر میں 7,427 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 58,65,944 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 38,092 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 3,72,271 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں جبکہ 2,498 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 60 افراد جاں بحق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 8,547 ہو گئی۔ پنجاب میں 3,242، سندھ میں 3,081، خیبر پختونخوا میں 1,429، اسلام آباد میں 345، بلوچستان میں 170، گلگت بلتستان میں 98 اور آزاد کشمیر میں 182 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ معاشرے کو بدعنوانی کے کلچر کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے حکومت کی کوششوں میں بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ عوام بدعنوان عناصر کے خلاف کارروائی کے لیے متعلقہ اداروں کو مطلع کرے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے انسداد بدعنوانی کے عالمی دن پر پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے انسداد بدعنوانی کے کنونشن سمیت دیگر بین الاقوامی کنونشنز پر عمل درآمد کے لیے کئی اقدامات کیے۔ ہمیں ملک میں بدعنوانی کے خاتمے کے لیے قوانین کے جائزے اور ان پر سختی سے عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ صدر عارف الوی نے کہا کہ پوری قوم کو متحد ہو کر کرپشن کے خلاف جہاد میں حکومت کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس دن ہم اپنے نظام سے بدعنوانی کے خاتمے، شفافیت اور احتساب کے فروغ کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ بدعنوانی معیشت کے لیے تباہ کن اور ملک میں سماجی اور معاشی عدم توازن کا باعث ہے۔ صدر عارف الوی کا کہنا تھا کہ کرپشن کے ناسور سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے سخت احتساب کے نظام پر عمل کرتے ہوئے مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ بدعنوانی کی لعنت سے متعلق آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میڈیا اعلیٰ اخلاقی اقدار کے فروغ میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ترقی پذیر ممالک میں غربت کی وجہ ان کے کرپٹ اشرافیہ ہیں، کیونکہ کرپٹ اشرافیہ لوٹی دولت آف شور ٹیکس ہیونز میں منتقل کرتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ترقی پذیر ممالک کے بااثر لوگوں نے دولت امیر ممالک میں جمع کر رکھی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ میں ناجائز دولت کو ہدف بنانے کے حوالے سے منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کے عزائم کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک اپنی بدعنوان اشرافیہ کی کرپشن کے باعث غربت کا شکار ہیں۔ ترقی پذیر ممالک کے بااثر افراد منی لانڈرنگ کے ذریعے دولت امیر ملکوں اور ٹیکس چوری کے غیر ملکی ٹھکانوں میں منتقل کرتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے یہ ممالک مفلسی کے گھاٹ اتارے جا رہے ہیں۔ پاک بحریہ نے ہنگور ڈے کے موقع پر خصوصی پرومو جاری کر دیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق پرومو میں شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ پاک بحریہ کی آبدوز ہنگورز کی دشمن کے خلاف لازوال کامیابی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاک بحریہ نے ہنگور ڈے کے موقع پر خصوصی پرومو جاری کر دیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق پرومو میں شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ پاک بحریہ کی آبدوز ہنگور کی دشمن کے خلاف لازوال کامیابی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ 1971 کی جنگ میں پاک بحریہ کی آبدوز ہنگور نے بہادری کی عظیم تاریخ رقم کی۔ 1971 میں پاک بحریہ کی آبدوز ہنگور نے بھارتی بحریہ کے جنگی جہاز ککری کو غرقاب کیا اور دوسرے جہاز کرپان کو مفلوج کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے جس میں کسی آبدوز نے بحری جہاز کو نیست و نابود کیا۔ بحری مارکوں میں پاک بحریہ کی آبدوز ہنگور کا یہ کارنامہ ہمارے دشمنوں کو کبھی نہ بھولے گا۔ پاک بحریہ کی جانب سے 4 مارچ 2019 کو دشمن کی آبدوز کا سراغ لگا کر اسے اپنے پانیوں میں واپس دھکیل دینے کا واقعہ بھی دشمن کے لیے شدید ہزیمت کا باعث ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے اپوزیشن کی بینچوں سے مستعفی ہونے کی حکمت عملی تیار کر لی، جس کے لیے سربراہ نے اتحاد میں شامل تمام جماعتوں کے اراکین سے 31 دسمبر تک استعفے مانگ لیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ تمام پارلیمانی جماعتوں کے اراکین کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ 31 دسمبر تک اپنے استعفے جمع کرا دیں۔ سندھ سمیت تمام اسمبلیوں کے استعفے جمع کروائے جائیں گے۔
فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم اجلاس میں حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہروں کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ شٹر ڈاؤن ہڑتال، احتجاجی مظاہروں، ملک کے مختلف حصوں میں جلسوں کا شیڈول طے کیا جائے گا اور ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی کیا جائے گا کہ اسلام آباد میں لانگ مارچ کب کیا جائے۔ کل اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا جس میں پہیہ جام ہڑتال، ریلیوں کو حتمی شکل دی جائے گی۔ سربراہ پی ڈی ایم نے کہا کہ مستقل مزاجی کے ساتھ ہم اپنے معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں، عوام کو مایوس نہیں کریں گے، عوام کا اعتماد خراب نہیں کریں گے۔ لاہور کا جلسہ تاریخی ہوگا اور یہ جلسہ حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ گرفتاریاں دینے کے سوال پر انہوں نے کہا، ہم نے سوچا بھی نہیں کہ گرفتاری کیا چیز ہے۔ حکومت کی کرسی کی چولیں ہل چکی ہیں، بس ایک دھکا دینے کی ضرورت ہے۔ استعفے دیے تو تھوک کر نہیں چاٹیں گے۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ان کی اسپیکر قومی اسمبلی سے بات ہوئی، ان کے مطابق استعفے صرف میڈیا پر ہی چل رہے ہیں، ایک بھی رکن اسمبلی نے اسمبلی سیکریٹریٹ کو استعفیٰ نہیں بھیجا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان اور مریم بی بی جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہونا، تلخیاں کم کرنے کی ضرورت ہے، مسئلہ جلسوں سے نہیں سمجھ سے حل ہونا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز اسلام آباد میں پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوا تھا، جس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں سے آگاہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تمام پارلیمانی جماعتوں کے اراکین کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ 31 دسمبر تک اپنے استعفے جمع کرا دیں۔ سندھ سمیت تمام اسمبلیوں کے استعفے جمع کروائے جائیں گے۔ ملک کے بیشتر اضلاع میں بارشوں اور پہاڑوں پر برف باری کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک بھر کے بیشتر اضلاع میں بارشوں کے باعث ایک بار پھر سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی پنجاب اور بالائی خیبر پختونخوا میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ پنجاب کے بعض علاقوں اور سندھ میں صبح کے اوقات میں دھند چھائی رہی، کراچی میں صبح کے اوقات میں دھند رہی اور حد نگاہ 1 کلومیٹر تک رہ گئی۔ ملتان، بہاولپور، بہاول نگر اور ڈی جی خان میں صبح کے وقت دھند رہی اور آج رات بھی دھند چھائے رہنے کا امکان ہے، جبکہ دھند کے باعث راولپنڈی موٹر وے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ میں بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہے گا۔ بالائی پنجاب میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ خطہ پوٹھوہار، میاں والی، سرگودھا، فیصل آباد، لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، نارووال اور جھنگ میں بارش کی توقع ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔